अस्सलाम वालेकुम सामाइन। आज हम जानेंगे फिरौन की बीवी आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा की कहानी। सामाइन वीडियो में एंड तक बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। हम आपके लिए मजीद इस्लामिक वीडियो लाते रहते हैं। फिरौन की बीवी आसिया कोई आम औरत नहीं थी। इसकी ताकत और इसकी हैसियत हमेशा के लिए मिसाल रही है। कभी भी अपनी दर्दनाक हालत से खुद को मुतय्यन या महदूद नहीं होने दिया, बल्कि अपने अंदर इतना गहरा ईमान और एहसास पैदा किया कि वो जिस चीज पर यकीन रखती थी इसके लिए जान देने को तैयार थी। यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका तज़किरा हर दौर की अजीम तरीन ख्वातीन में किया था। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहद से मर्द कमाल को पहुँचे, लेकिन औरतों में से कोई भी कमाल को नहीं पहुँचा सिवाय मरियम बिनते इमरान और फिरौन की बीवी आसिया और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की फजीलत दूसरी औरतों पर ऐसी ही है जैसे शरीयत की दूसरे किस्म के खाने पर। आसिया की कहानी मिस्र से शुरू होती है, जहां वो अपने शोहर फिरौन के साथ रहती थी, जिसे अब तक का सबसे बड़ा जालिम कहा जाता है। एक फाल्को के बताने के बाद कि बनी इसराइल में से एक शख्स इस पर गालिब आ जाएगा, फिरौन ने तमाम लड़कों को कत्ल करने का हुक्म दिया। और याद रखो कि हमने जिंदगी को यूं बयान किया है, और याद रखो कि हमने तुमको फिरौन वालों से निजात दिलाई। तुम पर सख्त आजाब और आजाब डालते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबह करते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे। इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। चुनांचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इनकी वालिदा को इनकी जान का खौफ था, लेकिन खुदा ने इसे यकीन दिलाया कि वो महफूज रहेगा और इसे कहा कि इसे एक टोकरी में रखकर दरियाए नील पर डाल दे। कुरान हमें बताता है, और हमने मूसा की माँ की तरफ वही भेजी कि इसे दूध पिलाओ, फिर जब तुम्हें इसका खौफ हो तो इसे दरिया में डाल दो और ना डरो और ना गम करो। बेशक हम इसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे और इसे अपने रसूलों में से बनाएंगे। और जैसा कि खुदा ने वादा किया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बाहिफाजत साहिल पर पहुँचे, जहाँ इन्हें आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने पाया, जो अपने शोहर को बच्चे को रखने पर राजी करने में कामयाब रही। खुदा कुरान में कहता है, जिसका मतलब है फिर फिरौन के घर वालों ने इसे उठा लिया ताकि वो इनके लिए दुश्मन और गम का बाइस बन जाए। बेशक फिरौन, हम्मान और इनके लश्कर गुनाहगार थे। और फिरौन की बीवी ने कहा, मेरे लिए और तुम्हारे लिए ये आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, शायद वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो या हम इसे बेटा बना लें। और वो इसका नतीजा नहीं समझते थे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के घर में आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा की हिफाजत में परवरिश पाई। मूसा अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी बन गए, जिन्होंने अपनी कौम को एक खुदा की इबादत की तरफ बुलाया, लेकिन फिरौन के जुल्म की वजह से बेहद कम लोग इस पर ईमान लाए। फिरौन ने अपने आप को खुदा होने का ऐलान किया और बनी इसराइल में से बेहद से लोग इसकी नाफरमानी से घबरा गए। खुदा कुरान में कहता है, जिसका मतलब फिर इसने अपने आदमियों को जमा किया और ऐलान किया कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। जिन लोगों ने फिरौन की नाफरमानी और मूसा पर ईमान लाने की जुर्रत की थी, इनके लिए सख्त आज़ाब था। जब जादूगरों को मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम की हकीकत का इल्म हुआ तो वो फौरन एक सच्चे खुदा पर ईमान ले आए। इनसे फिरौन ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ, तुम इस पर ईमान लाओ, यकीनन ये तुम्हारा लीडर होगा जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। यकीन रखो कि मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ समतों से काट दूंगा और तुम्हें खजूर के तनों पर सूली पर चढ़ा दूंगा, तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हम में से कौन ज्यादा सख्त और ज्यादा देर सजा दे सकता है। फिर भी इस जुल्म व सितम के बावजूद आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम पर यकीन किया और अपने ईमान को मजबूती से थाम लिया। वो ईमान इतना मजबूत था, वो इसके लिए जान देने को तैयार थी। जब फिरौन को मालूम हुआ कि
وہ ایمان لے آئی تو اس نے اسے سخت اذیت دی۔ خدا پر اس کا یقین اتنا مضبوط تھا، اس نے اسے ایک لاجواب علامت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایک مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی، جس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ساتھ جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کاموں سے بچا اور مجھے ظالم قوم سے بچا۔ آسیہ ملکہ تھی، وہ زمین پر چلنے والے سب سے طاقتور آدمیوں میں سے ایک کی بیوی تھی۔ اس نے بے مثال دولت اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کی، اور پھر بھی وہ جانتی تھی کہ اس کا حقیقی گھر جنت میں ہے۔ اسے اس زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ آسیہ کی تعریف اس شخص کی شرارت سے نہیں ہوئی جس سے اس نے شادی کی تھی۔ اس کا دماغ اور اس کی روح اپنے شوہر سے آزاد رہی، اور اس کا دل اس کے عقائد کا غلام نہیں تھا۔ اس نے اپنے شوہر کے ظلم کے آگے سر تسلیم کم کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے بجائے اپنی جان اور اپنی زندگی کو خدا کے لیے وقف کرنے کا انتخاب کیا۔ اور عائشہ کی کہانی میں ایک ایسی عورت کی لاجواب مثال ہے جس نے دنیا کی تمام رونقوں پر آخرت کا انتخاب کیا، اور جس کی خدا اور اس کے ساتھ گھر کی محبت نے اسے اب تک کے سب سے بڑے ظالم کا مقابلہ کرنے اور اسے عمل میں اپنی جان دینے کی تحریک دی۔ ان کے افسانوں میں یقیناً عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ قرآن کبھی ایجاد کردہ وہ روایت نہیں تھا، بلکہ اس کی تصدیق ہے۔ اس سے پہلے بھی اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو کہانیاں ہم سے بیان کی ہے، ان میں اللہ کے مہینے محرم کے مقدس مہینے میں کیا ہوا، اور وہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مصر کے ظالم فرعون کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کی خبریں سچی پڑھ کر سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ در حقیقت فرعون نے سرزمین میں اپنے آپ کو سر بلند کیا اور اسی کے لوگوں کو قراروں میں تقسیم کیا، ان کے ایک طبقے پر ظلم کیا، ان کے بیٹوں کو ذبح کیا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا۔ شک و فساد کرنے والوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ان پر احسان کرے جو زمین میں مظلوم تھے، اور ان کو پیشوا بنائے اور ان کو وارث بنائے اور انہیں زمین میں قائم کرے۔ اور فرعون اور اس کے وزیر حمان اور ان کے سپاہیوں کو ان کے ذریعے وہ چیز دکھا دے جس سے وہ ڈرتے تھے کیا، اور انہیں غلام بنایا۔ ان کے نوزائیدہ بیٹوں کو قتل کر دیا، لیکن ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیا۔ اس مجرمانہ فعل کے ارتکاب کی وجہ ان نوزائیدہ مردوں میں سے کسی ایک کی طرف سے سچائی کے سامنے آنے کا خوف تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ان کے پاس جو آیا تھا، اس کے مطابق بنی اسرائیل کو معلوم تھا کہ ان کے نسب میں سے کوئی شخص مصر کے بادشاہ کو ہلاک کر دے گا۔ یہ بشارتیں ان میں مشہور تھی، اور اس کی خبر فرعون کو دی گئی۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کر دے، اپنے آپ کو تباہی سے بچانے کے لیے، تاہم وہ تمام احتیاطیں جو اللہ نے چاہی اس سے بچنے کے لیے کافی نہیں تھی، جو اس نوزائیدہ لڑکے کے لیے خود فرعون کے گھر میں پرورش پانے کے لیے تھی۔ اللہ کی مرضی کو کسی احتیاط سے نہیں روکا جا سکتا، اور اس کی قدرت ہر چیز پر غالب آتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ انتخاب کیا کہ وہ بحفاظت پیدا ہو، قتل ہونے سے بچ جائے، اور اللہ کی حفاظت میں فرعون کے اپنے گھر میں پرورش پانے کے لیے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم سے ایک شخص کو غلطی سے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا ڈر تھا کہ وہ پکڑے جائیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے، اس لیے وہ مدینہ کی سرزمین کی طرف بھاگے اور وہاں کچھ عرصے قیام کیا۔ انہوں نے وہیں شادی کی اور پھر مصر واپس چلے گئے۔ واپسی پر اللہ تعالیٰ نے ان سے وحی کے ذریعے بات کی اور بتایا کہ وہ فرعون کے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی نشانیاں بتائی جن سے وہ اللہ کے نبی کے طور پر جانے جائیں گے،
اور یہ ظاہر کریں گے کہ وہ سچے نبی تھے کی نشانیاں دکھائی، لیکن فرعون متکبر اور ضدی تھا۔ اللہ فرماتا ہے، کیا تم تک موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے جب اس کے رب نے طاوی کے مقدس وادی میں اسے پکارا، کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے زیادتی کی ہے، اور اس سے کہو کیا تم اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہو اور میں تمہیں اپنے رب کی طرف رہنمائی کروں تاکہ تم ڈرو۔ اسے سب سے بڑی نشانی دکھائی، لیکن فرعون نے انکار کیا اور نافرمانی کی۔ پھر اس نے پیٹھ پھیر لی، کوشش کی، اور اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور پکارا اور کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون نے دعویٰ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو نشانیاں لائے تھے وہ صرف جادو تھے، اور ان کے پاس ایسا جادو تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے جادو پر غالب آ جائے گا۔ چنانچہ فرعون نے اپنی سلطنت سے جادوگروں کو جمع کیا اور انہوں نے اپنے جادو پیش کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نشانیوں میں سے جو کچھ اس کے پاس تھا وہ پیش کیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، بس حق قائم ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے نابود کر دیا، اور فرعون اس کی قوم وہی مغلوب ہو گئی اور ذلیل ہو گئی، اور جادوگر اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا رب ہے۔ اس وقت فرعون نے ایک مختلف منصوبہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ خوف، طاقت اور انتقام۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہر مومن کو مصر سے نکالو اور انہیں وہاں کی طرف لے جاؤ جہاں اللہ بتائے گا۔ فرعون نے اپنی فوج اور فوجیں جمع کی جو کہ بعض حوالوں کے مطابق تقریباً 10 لاکھ سپاہی تھے، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا اور انہیں پوری طرح تباہ کرنے کی امید کی۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر پر پہنچ گئے۔ فرعون اور اس کی فوج ان کے پیچھے تھی۔ مومن خوف زدہ تھے کیونکہ سمندر ان کے آگے تھا اور دشمن ان کے پیچھے تھا۔ اللہ فرماتا ہے، وہی بھیجی تھی کہ میرے بندوں کے ساتھ راتوں رات چلو اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا دو۔ تم نہ فرعون کے پکڑے جانے سے ڈرو گے اور نہ ڈوبنے سے ڈرو گے۔ موسیٰ اس راستے پر چل پڑے جو سمندر میں کھلتا تھا، اور ان کی آخری قوم سمندر سے نکل گئی، اور فرعون کی فوج کا ہر سپاہی راستے کے اندر تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر کے ان پر ٹوٹ پڑے۔ یہ باطل پر حق کی فتح تھی۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر پر غالب کر دیا۔ اس کہانی سے ہم دیکھتے ہیں کہ باطل کی جسامت یا بظاہر طاقت سے قطع نظر حق کی فتح کیسے ہوتی۔ جھوٹ کا اپنا ایک محدود وقت ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ سچ کی فتح ہوتی ہے۔ اس کہانی کو مومنوں کے دلوں کو مالا مال کرنا چاہیے اور انہیں دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رکھنا چاہیے، خواہ ان کے دشمنوں کی جسامت یا بظاہر طاقت کچھ بھی ہو۔ مومن کو اس قصے سے ہی سمجھ کر بھی فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اہل باطل کا دعویٰ ہے کہ راہ راست پر ہے اور لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، حقیقت میں اس کے برعکس سچ ہے، وہ جھوٹ اور فریب پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ عظیم واقعہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور مومن کو فرعون اور اس کی فوج پر فتح دی۔ محرم کے مقدس مہینے کی 10 تاریخ پیش آیا اور اس دن کو عشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا اور اپنی قوم کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سے یہ سیکھ کر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ انبیاء کی سنت امن کے وقت اور جب وہ اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور حمد کرنا۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر پر غالب کر دیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔